अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अप्रैल सन 1453 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोम अपनी फ़ौज के साथ 1000 साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर चुके हैं। वो गोले बरसाती तोपों के पस मंज़र में अपनी फ़ौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर 10 साल पहले अपने और अपने वालिद सुल्तान मुराद दोम के दरमियान होने वाले एक मुकालमे को याद करते हैं। सुल्तान मोहम्मद याद करते हैं कि कैसे सन 1443 में सुल्तान मुराद दोम ने उन्हें इस तारीखी शहर और इसकी मजबूत दीवारों के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुनतुनिया कायनात का दिल है, वो सरजमीन जिसके बारे में वादा किया गया है और जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा दुनिया उसी की होगी। उनके वालिद ने उनसे कहा था कि इन दीवारों को देखो जो हर उस फ़ौज के रास्ते की रुकावट बनी है जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की। सुल्तान मोहम्मद दोम ने अपने वालिद की बातें सुनकर उनसे उस वक्त पूछा था कि कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते। जब उनके वालिद ने जवाब दिया कि अभी इतना ताकतवर हथियार नहीं बना जो इनको गिरा सके, तो शहजादे मोहम्मद ने पूरे एतमाद के साथ कहा था कि वालिद मोहतरम, मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और जब मैं सुल्तान बनूंगा तो कुस्तुनतुनिया को मैं फतह करूंगा। शहजादे मोहम्मद ने सुल्तान मोहम्मद दोम बनने के बाद अपने वालिद से किया गया वादा निभाया और 1453 में कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को भी शिकस्त दी और कायनात का दिल समझे जाने वाले इस शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत भी बना दिया। मौरख कीबोर गोस्तोन ने अपनी किताब गन्स फॉर द सुल्तान मिलिट्री पावर एंड द वेपन इंडस्ट्री इन द ओटमन एम्पायर में लिखा है कि उस्मानियों का कुस्तुनतुनिया फतह करना एक मिसाल है कि सन 1450 तक तोपें मुहासरों पर मबनी जंग के लिए फैसला कुन हथियार बन चुकी थीं। इसके साथ अहम बात यह थी कि इस ज़माने की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा सल्तनत उस्मानिया के पास बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के लिए वसाइल और सहूलियात थीं, जिनकी बुनियाद पर उन्हें अपने यूरोपी मुखालिफिन पर बरतरी हासिल हो गई थी। दोस्तों, एक कारीगर ने सुल्तान मोहम्मद दोम के दरबार में पेश होकर एक तोप का डिज़ाइन पेश किया जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसके गोले शहर की तारीखी दीवारों को गिरा देंगे। उसने कहा कि ये तोप 8 मीटर लंबी होगी जबकि इसकी कीमत 10,000 होगी। सुल्तान मोहम्मद दोम ने इस कारीगर को जवाब दिया कि अगर इस तोप ने कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिरा दी तो उसे 4 गुना ज़्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन शर्त यह थी कि ये तोप 3 माह में तैयार होनी चाहिए। मौरख गोस्तोन ने ऑनलाइन मैगज़ीन जे स्टोर में शाया होने वाले एक मजमून में लिखा है कि उस्ताद ओरबान का ताल्लुक़ हंगरी से था और वो इंतहाई माहिर मिस्त्री था। उन्होंने बताया कि ओरबान ने पहले कुस्तुनतुनिया में बाज़ंतीनी बादशाह को इस तोप की पेशकश की थी, लेकिन वो इसकी कीमत नहीं अदा कर सके और ना ही उनके पास इतनी बड़ी तोप बनाने के लिए ज़रूरी वसाइल थे। ओरबान इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी पेशकश लेकर उस्मानी सुल्तान के पास आए थे। तारीख़ बताती है कि सुल्तान मोहम्मद दोम ने ओरबान की पेशकश कबूल कर ली, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि कुस्तुनतुनिया के मुहासरे में तुर्क कारीगरों की बनी तोपों ने भी अहम किरदार अदा किया था और उस्मानियों की इन्हसार सिर्फ बम्बार्ड कहलाने वाली बड़ी तोपों पर नहीं था, जिनका तफसीली ज़िक्र हम आगे चल कर करेंगे। आगोस्तोन लिखते हैं कि तुर्कों की तारीख़ ऐसी दस्तावेज़ात और सबूतों के ज़ख़ीरे से भरी पड़ी है जिनसे उस्मानियों की तोपें बनाने की सनत, जहाज़ साजी, कलमी शोरा और बारूद बनाने की सलाहियत की भरपूर झलक मिलती है। ओरबान की तोप तैयार हो गई और उसे कुस्तुनतुनिया पहुँचाने का मरहला शुरू हुआ। अगस्तोन ने मैगज़ीन जे स्टोर में अपने मजमून में मुख्तलिफ तारीख़ी ज़राए का हवाला देते हुए इस देव हैकल तोप को सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतुनिया पहुँचाने की तफसील बताई है। उन्होंने लिखा है कि इस काम के लिए 30 वैगनें जोड़ी गई जिन्हें खींचने के लिए 60 ताकतवर बैलों का बंदोबस्त किया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वैगनों का तवाज़ुन ख़राब ना हो और तोप गिर न जाए, वैगनों के दोनों तरफ 200 एहलकार तैनात किए गए। तोप के रास्ते को हमवार करने के लिए 50 कारीगर और उनके 200 मुआवन आगे चल रहे थे। उनका काम रास्ते में सड़क के नाहमवार हिस्सों पर पुल तामीर करना था
ادرنا سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگے اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی۔ اگستون نے لکھا کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی، لیکن اس کے بھاری گولوں نے میسور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، جیسا کہ تاریخ کی کسی بھی بڑی اور کامیاب سلطنت کے ساتھ ہوا، 15ویں اور 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ وہ جگہ تھی جس کی طرف ہر طرح کا ہنرمند اور ایجنڈا رکھنے والا کھنچا چلا آتا تھا۔ دیگر خوبیوں کے علاوہ یہاں سماجی ترقی کے مواقع تھے، اور جب یورپ میں ہسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، بصورت دیگر ان کے لیے ملک بدری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مذہبی عدم برداشت تھی، سرکاری مذہب کو نہ تسلیم کرنے پر لوگوں کو ٹارچر اور ہلاک کیا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں نسبتاً مذہبی برداشت کا ماحول تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کا رعب و دبدبہ اپنی جگہ، لیکن ان کی شہرت تھی کہ وہ علم و ہنر کی قدر کرتے ہیں، اور خاص کر اگر ان دونوں چیزوں کا تعلق عسکری میدان سے ہو۔ اگستون لکھتے ہیں کہ سلطنت غیر معمولی طور پر قابل حکمرانوں سے نوازی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سلطان محمد دوم کی عسکری معاملات میں دلچسپی کا اتنا چرچا تھا کہ یورپ کے ماہرین نے عسکری موضوعات پر لکھی گئی اپنی دستاویزات ان کے نام منسوب کی۔ اگستون لکھتے ہیں کہ یورپ کے کئی حکمران ان کے قریب ہونے کے لیے اپنی عسکری ماہرین خود ان کے پاس بھیجتے تھے۔ دوستو، یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب پاپائے روم نے اس غیر عیسائی ریاست کو کسی قسم کی عسکری معلومات دینے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فتح ہونے والے علاقوں کے کاریگروں اور ہنرمندوں کو اپنے پرانے پیشے نہ صرف جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی بلکہ ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی تھے۔ یہی صورتحال قیدی بننے والے کاریگروں کے ساتھ بھی تھی۔ اس کے علاوہ اثر نو بحالی کی اسکیموں کے تحت بھی بڑی تعداد میں کاریگر سلطنت میں آباد ہوئے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ سلطان سلیم اول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تبریز سے تمام کاریگر استنبول میں لا کر آباد کیے تھے۔ ان صدیوں میں استنبول آنے والے یورپی وہاں شاہی فاؤنڈری اور اسلحہ خانے میں بڑی تعداد میں مسیحیوں کو کام کرتا دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور اس کے علاوہ یہودی بھی وہاں دیکھے جاتے تھے۔ اگستون نے سن 1556 میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں کیے گئے دعوے کا ذکر کیا ہے کہ ہسپانیہ سے نکالے گئے یہودیوں نے عثمانیوں کو عسکری معاملات کا علم منتقل کیا اور انہیں کانسی کے عسکری آلات اور فائر لاگ کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اگستون نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی عثمانی سلطنت کے لیے عسکری خدمات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے سے بچنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی عثمانی اور یہودی دستاویزات کی روشنی میں ان کی مدد سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورتحال میں ایک دلچسپ مثال ہسپانیہ کی ہے، جس کے پاس 16ویں صدی میں توپیں بنانے کے لیے اپنے کاریگر نہیں تھے اور بادشاہوں کو بار بار جرمن، اطالوی اور فلیمش کاریگر بھرتی کرنے پڑتے تھے۔ ایک بار تو سن 1575 میں کاریگروں کی عدم دستیابی کی صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ مالاگا کی فاؤنڈری کو بند کرنا پڑا۔ اس واقعہ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جب جرمنی سے کاریگر منگوائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق پروٹیسٹنٹ فرقے سے ہے اور ہسپانیہ سرکاری طور پر کیتھولک ملک تھا۔ کاریگروں کو گرفتار کر لیا گیا اور فاؤنڈری میں کام کیتھولک کاریگروں کے آنے کے بعد ہی شروع ہو سکا۔ یہ واقعہ سلطنت عثمانیہ اور اس کی ہم عصر یورپی طاقتوں کی مذہبی پالیسی میں واضح فرق کی ایک مثال بھی ہے۔ اگستون لکھتے ہیں کہ روس میں اسلحے کی مشہور طلح فیکٹری ہالینڈ کے ایک باشندے آندریز وینس نے کھڑی کی تھی اور سن 1647 تک وہی اس کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے معاہدے کے مطابق اس دوران روسی کاریگروں کو ٹریننگ بھی دی۔ ان کا کنٹریکٹ ہونے کے بعد روس نے خود اس فیکٹری کو چلانے کی ناکام کوشش کی
اور سن 1648 میں انہیں اندریز کو 20 سال کے لیے پھر واپس بلانا پڑا۔ کتاب گنز فار دی سلطان میں تفصیل دی گئی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی توپوں کا قطر 50 سے 80 سینٹی میٹر اور وزن 6000 سے 16000 کلو گرام تھا، اور ان سے فائر ہونے والے گولوں کا وزن 150 سے 700 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ یورپ میں ان توپوں کو 16ویں صدی کے آغاز میں ترک کر دیا گیا، لیکن سلطنت عثمانیہ میں کچھ ایسی توپیں سن 1510 اور اس کے بعد بھی بنتی رہیں۔ ان توپوں کو تیار کرنے کے لیے جماعت توپچیاں انگران کے نام سے لوہاروں کا خصوصی گروپ کام کرتا تھا، اور سن 1490 سے سن 1527 تک ان کی تعداد 8 سے 29 کے درمیان تھی۔ تاریخی دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمانی 18ویں صدی میں کافی دیر تک بارود کی پیداوار میں خود کفیل تھے۔ انہیں روس کے ساتھ سن 1768 سے 74 کی جنگ میں پہلی بار بارود کی کمی کی وجہ سے آپریشنل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سن 1770 کی دہائی کے آخر میں سلطنت کو ضرورت کا 50% بارود یورپ سے حاصل کرنا پڑا۔ یہ معاملات سلطان سلیم سوم تک پہنچے، جنہوں نے اس صورتحال کے سدباب کے لیے اقدامات کا اعلان کیا۔ ان اقدامات میں پانی کی طاقت سے چلنے والی فیکٹریوں کا قیام بھی شامل تھا۔ بارود کی فیکٹری کے ساتھ پانی کا تالاب بھی بنایا گیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر بجھائی جا سکے۔ عمومی طور پر عثمانیوں نے اپنے یورپی اور مشرق وسطی کے حریفوں سے پہلے آتشی اسلحہ بنانے اور استعمال کرنے کے لیے کل وقتی اور مرکز سے کنٹرول ہونے والے خصوصی دستے قائم کر لیے تھے۔ اگوستون نے اس تاثر کو کہ عثمانی ہتھیاروں کی نئی ٹیکنالوجی کے لیے یورپی ماہرین پر انحصار کرتے تھے، لکھا ہے کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا مختلف سلطنتوں میں آنا جانا اس زمانے میں عام بات تھی۔ تہذیبوں کے ٹکراؤ کے نظریے جو آج کل فیشن میں ہے، 15ویں سے 18ویں صدی تک یورپ اور سلطنت عثمانیہ بین الثقافتی رابطوں کو سمجھنے میں زیادہ مددگار نہیں ہو سکتا۔ صدیوں تک لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی سرحدوں اور ہر سمت سے جنگی میدانوں میں اپنی برتری قائم رکھنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے مسائل کہاں سے شروع ہوئے، اس کا نہ تو کوئی سیدھا سا جواب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک مورخ وضاحت کر سکتا ہے۔ کتاب گنز فار دی سلطان میں مختلف مورخین کے بیانیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اگوستون کے نزدیک اس کی زیادہ اہم وجہ اقتصادی ماحول میں تبدیلی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ روم کے علاقے میں عمومی طور پر خراب اقتصادی صورتحال کی وجہ سے اتنی وسیع پیداواری سیکٹر کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس دوران یورپ میں بڑے پیمانے پر اقتصادی اور انتظامی اصلاحات کی جا چکی تھی، اور وہ سائنس اور فنانس کے میدان میں بھی آگے نکل گیا تھا۔ عثمانیوں اور یورپ کی جنگ نے جب نوعیت بدلی تو یہ تبدیلیاں بہت اہم ہو گئی تھیں۔ سن 1526 سے سن 1683 یورپ میں صرف 2 بڑی جنگیں میدان میں لڑی گئی تھیں۔ سلطان کی فوج زیادہ تر محاصروں میں مصروف رہی۔ مشکل اقتصادی صورتحال میں 18ویں صدی میں روس کے ساتھ جنگیں بھی سلطنت کو مہنگی پڑی تھی، جو اس وقت ان کا بڑا مخالف بن چکا تھا۔ اس دوران استنبول کی شاہی فاؤنڈری میں کیا صورتحال تھی؟ کتاب گنز فار دی سلطان میں بتایا گیا ہے کہ 18ویں صدی کے اختتام تک بھی وہ کئی مواقعوں پر سینکڑوں توپیں بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، جن کا کل وزن 2 لاکھ کلو گرام تک بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ بارود کی پیداوار کا تھا، جس کی پیداوار 16ویں اور 17ویں صدی کے مقابلے میں 15 سے 30% کم ہو چکی تھی۔ اگوستون اس زمانے کے یورپی اور عثمانی مبصرین کے حوالے سے بتاتے ہیں، عثمانی فوج میں ڈسپلن اور تکنیک کی بھی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، لیکن سلطنت کو ان کمزوریوں کا احساس نہیں تھا اور انہیں دور کرنے کے لیے کوششیں نہیں کی گئیں۔ اس سلسلے میں کتاب میں سن 1734 کی ایک ترک دستاویز کا ذکر ہے، جس میں نظام جدید کے لیے اصلاحات پر زور دیا گیا تھا۔ اگوستون بتاتے ہیں عثمانی قیادت اس کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس سے سماجی ڈھانچہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور جب انہوں نے 1787 سے 92 کی روس کے ساتھ جنگ میں ناکامی کے بعد ایسی کوشش کی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے 28ویں سلطان سلیم سوم کو اس کوشش کی قیمت، جس میں وہ ایک نئی ماڈل آرمی بنانا چاہتے تھے، اپنی جان کی صورت میں دینی پڑی۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔